खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज भी हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है अगापे मोहब्बत। उसकी वजह यह है कि आज दुनिया में हम देखें तो हर तरफ अफरा तफरी है, तीरगी, वैरानी, ख़राबी, लोग नफ़रत का शिकार हैं, लेकिन अगापे मोहब्बत इंसान के दिलों से ख़त्म हो रही है। इसलिए आज इस खूबसूरत शो में हमने इस टॉपिक का इंतखाब किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल हकीकत आप तक पहुँचाई जा सके। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े अगापे मोहब्बत के ताल्लुक़ से अकॉर्डिंग टू द बाइबल खुदा का खादिम आप तक पुरफज़ल बातें बताए, मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। नाज़रीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम हैं और मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम कराची है और खुदा के खादिम का ताल्लुक़ कराची शहर से है। और खुदा के खादिम कराची शहर के अंदर पहाड़ गंज एक इलाका है, वहाँ पर पासबानी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और खुदा ना सिर्फ कराची शहर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, सूबों, देहातों और वादियों में खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा के खादिम पास्टर सुहेल सादिक आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले पादरी साहब, मैं इस खूबसूरत शो में आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर ज़बलून साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद फजल चैनल को जो है दिन रात जो है बढ़ाए और इसी तरह बहुत सारे जो खुदा के खादम हैं, सूर में हैं, खुदा के अंजील के मनाद हैं, वो इस चैनल के ज़रिए खुदा के ज़िंदा कलाम को, खुदा के कलाम को जो चिराग है, आमीन, जो खुदा की आवाज़ है, जो ज़िंदगी है, उसको आप जैसे खुदा के खूबसूरत जो लोग हैं, जिस तरह खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने फजल चैनल को ये फजल उस पर किया है कि पूरी दुनिया में वो अंजील की मुनादी जो है अपने लोगों के ज़रिए, खादमों के ज़रिए जो है नशर करे और लोग खुदा के पास आएँ और खुदा की इस मोहब्बत को, जिसके लिए खुदा ने जो है यूनानी ज़बान से अक्स किया है, ये लफ्ज़ अगापे मोहब्बत यूनानी ज़बान का ये लफ्ज़ है। तो पादरी साहब, दुनिया का अगर सर्वे किया जाए तो दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी अफरा तफरी है, इंतशार, कड़वाहट, नाइतफाकी और जो नफ़रत है अरूज पर हम देखते हैं। तो आज हम अगापे मोहब्बत पर बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगापे मोहब्बत के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? अगापे मोहब्बत के ताल्लुक़ से मैं यही कहूँगा कि खुदा ने कलाम खुदा में यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस में 3 बाब की 16वीं आयत में बयान किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। यानी जब लफ्ज़ ऐसी आ गया है तो ये मुनफरद बात है, दुनिया जैसी बात नहीं, उस माहौल के मुताबिकत ये नहीं रखती बात के दुनिया की तरह नहीं। लिखा है दुनिया से ऐसी कोई मुनफरद मोहब्बत की है, उसने अपना बेटा बख्शा है ताकि लोग उस पर ईमान लाए, निजात पाएँ। तो इस कड़वाहट में, इस बद अमनी में, बद चलनी में और हसद और गुस्से और दहशत गर्दी में और आफतों और वबाओं के इस सारे सिस्टम में खुदा अपने बेटे को दुनिया को दे रहा है। ये अगापे मोहब्बत है ताकि इंसान निजात पाए, हलाक ना हो। डे ब डे इंसान हलाक हो रहा है, वबाएँ मार रही हैं, हालात मार रहे हैं, कारोबार बंद हो गए, मुश्किलात हैं, हर तरफ जो है इस वक्त जो है दहशत फैल गई है, इब्लीस जो है एक्टिव है और खुदा अपनी अगापे मोहब्बत की मार्फत, अपने बेटे की मार्फत निजात का काम कर रहा है। आमीन। तो पादरी साहब, कोई भी इंसान जब काम करता है तो उसकी बुनियाद से वो शुरू करता है, हर चीज़ की बुनियाद होती है। तो अगापे मोहब्बत भी हम देखते हैं कि अगापे मोहब्बत की बुनियाद क्या है,
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ اگاپے محبت کی بنیاد جو ہے کلام خدا میں لکھا ہے جو یسوع پر ایمان لائے. جی جی. یسوع مسیح کا جو منصوبہ خدا نے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں بیان کیا ہے کہ کلام مجسم ہوا یس اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کے ہمارے درمیان رہا یس تاکہ لوگ جلال کو جانیں. یس. جلال کا مطلب ہے فتح، یعنی خدا کی اس فتح کو جانیں جو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بیچ کر موت کو کچل دیا ہے. یس یہ خدا کی فتح جو ہے روحانی طور پر لفظ جلال میں چھپی ہے یس. اور خدا اس میں گلوریفائی ہوتا ہے. آمین. آج خدا کو جلال دینے کے لیے پوری دنیا کے اندر خدا کا منصوبہ ہے کہ اگاپے محبت کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور لکھا ہے کہ جو یسوع پر ایمان لے وہ ہلاک نہ ہو. اور رومیو 10 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. آمین. مسیح کے کلام سے سنی ہوئی زندگی، بنی ہوئی زندگی. اور یہاں تک اس کو بیان کیا گیا ہے زبلون صاحب کہ جب ہم متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 24ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہ آدمی عقل مند ہے. آمین. وہ عقل مند شخص ہے جو سنتا ہے خدا کی باتیں. اور پھر لکھا ہے می برسا، آندیاں چلیں، ٹکریں لگیں، لیکن وہ گرا اس لیے نہیں کیونکہ اس کی بنیاد یسوع مسیح ہے، اس کی بنیاد چٹان ہے. تو وہ چٹان اگاپے محبت میں یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح ہی خدا کا چہرہ ہے اور آج کلیسیا بھی اسی میں نور اور نمک ہے. آمین. تو پادری صاحب ہم دوسری محبتیں بھی دیکھتے ہیں. ایک خاندان کی خاندان سے محبت، شوہر کی بیوی کے ساتھ محبت، دوست کی دوست کے ساتھ محبت، شوہر اپنی بیوی سے محبت حاصل کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے، ایک باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا باپ سے. اس طرح مختلف محبتوں کا ذکر پایا جاتا ہے. تو یہ شوہر کے لیے بیوی کی محبت ضروری ہے، بیوی کے لیے شوہر کی محبت ضروری ہے، ایک باپ کے لیے بیٹے کی محبت ضروری ہے، بیٹے کے لیے باپ کی محبت ضروری ہے. تو یہ جو اگاپے محبت ہے یہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ محبت کے لیے جو خدا نے جو لفظ اگاپے چنا ہے اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں گناہ ہے، موت ہے. اور کلام میں رومیو 6 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. موت ہے بے شک. اور اسی وجہ سے دیکھیں سر، جب میاں بیوی کی محبت کے لیے خدا بات کرتا ہے تو لفظ یونانی میں اروز ہے، اور جو بھائی بہن بھائیوں کی محبت اس کے لیے فیلو. اور پھر ستورگے جو ہے یہ لفظ جو ہے محبت جو ہے اس میں بھی خدا جب خاندانی محبت کو دیکھتا ہے. لیکن انسان یہاں پر موت کی جو بات کرتا ہے تو یہ جو اگاپے محبت یہ ضرورت بن جاتی ہے. یس یہ انسان کے لیے راہ بن جاتی ہے اور خدا کا فضل بن جاتی ہے تاکہ انسان، کیونکہ ان رشتوں میں ان جگہوں پر جو محبت ہے وہ کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی، وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتی. وہ شرط ہے، وہ فیصلہ کن بھی ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کام کر دیتا ہے تو وہ اگلی بار تو اس کے کام آئے گا ہی نہیں، اس کے لیے وہ شکیں باندھ دے گا، وہ حد بندی کرے گا. لیکن خدا واحد ہے، وہ بے ریا محبت کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو نیک ہے یا جو بد ہے وہ دونوں پر اپنا می برساتا ہے. متی 5 میں 45 اور 46 میں لکھا ہے کہ تم نے سننا تھا، یسوع سے نے کہا تم سن چکے ہو کہ اپنے پڑوسی سے محبت کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے ان سے محبت کرو. اور اگر تم اپنوں ہی سے محبت کرتے ہو تو کیا بڑا ہے، یہ تو غیر قومیں بھی ایسا کرتی ہیں. سو ہمیں خدا جو ہے اگاپے محبت میں نور بنا رہا ہے، نمک بنا رہا ہے. ہمارا مزہ جو ہے وہ اگاپے محبت ہے. اور ہم پوری دنیا میں اس کے جو ہیں اب خدا کے مناد ہیں کہ اس کی منادی پوری دنیا میں خدا نے جب یسوع مسیح کے ذریعے اس فتح کو مرکز 16 باب میں بیان کیا ہے اور کہا ہے جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. خوشخبری یہی ہے، اگاپے محبت خوشخبری ہے. اور لکھا ہے کہ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے، بیمار ٹھیک ہوں گے اور وہ ان کے درمیان خدا کا جلال ظاہر ہوگا. سو خوشخبری جو ہے وہ اگاپے محبت ہے. خدا نے دنیا کو خوشخبری دی ہے کہ اب جو تھکے ماندے ہیں، بوجھ سے دبے لوگ ہیں، وہ نجات پائیں، وہ یسوع میں آ جائیں
اور ان پر جو ہے خدا کا جو منصوبہ ہے وہ اگاپے محبت ہے دنیا میں۔ لکھا ہے اگر محبت نہ رکھیں تو ہم ٹھن ٹھناتا پیتل اور جن جناتی جانج ہیں۔ اور لکھا ہے کہ ہم پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں، ہم کلام کے گہرے بید بھی بیان کریں، لیکن اگر ہم محبت نہ رکھیں تو کچھ بھی نہیں، اور کچھ علم کا فائدہ نہیں، اور کوئی ہم کچھ بھی یعنی بے بنیاد ہے۔ بنیاد ہی اگاپے محبت ہے، اور اگاپے محبت ہی خدا کا منصوبہ ہے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ اگاپے محبت کیوں ضروری ہے۔ خدا کے خادم نے بتایا کہ اس کے ساتھ اور بھی محبتیں ہیں۔ خاندانی محبت یعنی ایک باپ کی ایک بیٹے کے ساتھ، یعنی ماں کی بیٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد ایروس محبت انہوں نے بتایا کہ ایک بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت، شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت، اور اس کے بعد ایک دوست کی دوسرے دوست کے ساتھ، ایک سہیلی کی دوسری سہیلی کے ساتھ محبت۔ تو ان محبتوں میں خدا کے خادم نے بتایا کہ شرط پائی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی محبت ہے اس میں شرط نہیں پائی جاتی، کیونکہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس نے اپنے سر پر، ہم دیکھتے ہیں اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، اور صلیب کے اوپر وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دنیا آپ کو ریجیکٹ کر دے، دنیا آپ کو قبول نہ کرے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو پھر بھی گلے سے لگا لیتا ہے۔ یہ ہے اگاپے محبت، کیونکہ گناہ دنیا میں بڑھ گیا، گناہ دنیا میں آیا، تو کیونکہ اگاپے محبت نے اس گناہ کا خاتمہ کیا ہے۔ تو ناظرین، مزید ہم آگے بڑھیں گے تو لیں گے یہاں پر ایک شارٹ بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اگاپے محبت پر، اس لیے اگاپے محبت پر بات کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر محبت ختم ہو رہی ہے، لیکن اگاپے محبت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اس کی زندگی میں برکات آتی ہیں۔ تو پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے۔ تو اگاپے محبت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ اگاپے محبت کو ہم جان سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت بڑی ہی جو ہے مشہور آیت ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ چراغ ہے، وہاں لکھا ہے کہ جو یسوع پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو زندگی آج جو ہے مشکل، کٹن اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ عجیب طور پر انسان کنفیوز ہو گیا ہے۔ تو اس دوران خدا جو ہے اپنی محبت کو یوں بیان کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو، جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو بخش کر لوگوں کے درمیان، یہ بہت بڑی خدا نے اپنی محبت بیان کی ہے کہ لکھا ہے کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، بے شک، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی۔ اور یہ منصوبہ اگاپے محبت میں خدا کا ہے کہ انسان کے لیے کوئی مرتا، کفارہ جو ہے، چوتھا کلمہ ہے، یہ چوتھے کلمے کا بیان ہے اگاپے محبت، کہ خدا نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی، کفارہ دیا۔ تو پادری تاکہ صاحب، اس کفارے سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، یعنی یہ لوگوں سے، خاندان سے، میاں بیوی سے، دوستوں سے الگ محبت ہے۔ ہاں جی، بالکل مختلف، منفرد محبت ہے۔ جی جی۔ تو اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اکلوتا بیٹا بخش دیا، خدا کا جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا خدا نے اس امید پر، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، جب ہم رومیوں کا خط سٹڈی کرتے ہیں اس کے 8ویں باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے کہ مخلوقات جو ہے وہ فنا کے قبضے میں ہے، مخلوقات جو ہے وہ بطالت کے اختیار میں ہے۔ تو اس امید پر اس کو بطالت کے اختیار میں کیا گیا ہے اور فنا کے قبضے میں کیا گیا، تاکہ یہ خدا کے فرزندوں کے جلال میں شامل ہو جائے۔ اور اس امید پر خدا نے اپنا جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی جو بیٹا تھا، جس کو خدا نے اس امید پر بلیدان کر دیا تاکہ
جو اس پر ایمان لائیں وہ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. اور پھر یہی جو باب ہے رومیو 8 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ مخلوقات بے قراری سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے اس بیٹے کو جو ہے اس لیے جو اس کا اکلوتا ہی بیٹا ہے اس امید پر ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ اور بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے پاس آئیں اور بن جائیں. اور خدا کا یہ منصوبہ جو بطالت کا اور اختیار ہے، جو فنا کا قبضہ ہے، ہلاکت کا قبضہ ہے، یہ بندھن ٹوٹ جائے. تو پادری صاحب اس دنیا کے اندر بڑی قسم کے لوگ ہیں، مختلف کیٹاگریز کے لوگ ہیں، کوئی مادی ہیں، کوئی پارسی ہیں، کوئی کیا کہہ لیں کہ مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کوئی بت مانتا ہے، کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی گورا ہے، کالا ہے، مختلف کیٹاگری کے ہمیں لوگ ملتے ہیں. تو یہ اگاپے محبت کن لوگوں کے لیے خاص طور پر، اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کیا کہیں گے؟ کوئی خاص ایک علاقے کے لیے، خاص مخصوص لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسیحوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے یہ محبت ہے؟ اس کے بارے میں بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دو باتیں بنیادی طور پر خدا ہم سے بائبل میں بیان کرتا ہے. پہلی بات کہ خدا دنیا کی حالت کو دیکھتا ہے، یس، اور اس کا مطلب پوری دنیا کی حالت گناہ نے بگاڑ دی ہے. یس، اور جب رومیو 6:23 آپ دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. بے اب شک، اس موت میں پوری دنیا ہے. تو سر یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، جی، بلکہ پوری دنیا کے لیے محبت ہے خدا کی، اور وہ اس کے بیٹے میں جو ہے چھپی ہوئی ہے تاکہ لوگ یسوع مسیح جو کہ نجات ہے، جو راہ حق اور زندگی ہے، جو خدا کا منصوبہ ہے دنیا میں کہ لوگ یسوع پر ایمان لائیں. آمین، پوری دنیا کے لیے ہے، یہ پوری خلق کے لیے. اگر آپ انجیلی بیان دیکھیں مرکز 16 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، آمین، یعنی کلمے کی منادی کرو، مجسم کلام کی منادی کرو، اور جو فتح ہوئی ہے اس کی منادی کرو. تو یہ خلق، یعنی خلق میں تو سر دنیا ہی نہیں آ جاتی. بالکل، آپ کے پہاڑ، چرند پرند، یہ آسمان، زمین اور ہوا اور پانی بے اور فضا اور دنیا کے ہر جو ایک آبسٹیکل چیز ہے، یس، جو رکاوٹ ہے، جو چیلنج ہے، جو انسان کو فنا کرنے کے، جیسے ابھی وبا کرونا چل رہا ہے، یس، اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے اس کے لیے بھی خدا کا کلام ہی ہمارے لیے یہی منصوبہ رکھتا ہے کہ ہم اگاپے محبت میں ہو کر ترس کھا کر. لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے یہاں سر ایک دعا کی ہے. جی، جی، متی کی انجیل جب ہم 9ویں باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں 36 آیت میں لکھا ہے کہ بھیڑ کو دیکھ کر یسوع ترس سے بھر گیا اور شاگردوں کو بلایا اور ان سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن فصل کے مالک سے منت کرو یس، کہ مزدور بھیجے، یس، مزدور بھیجے. اب منت کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ منت سے مراد ہے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے اگاپے محبت سر جو ہے ضروری ہے، اور تاکہ لوگ فصل ضائع نہ ہو جائے، فصل برباد نہ ہو جائے. یہ فصل سے مراد ہے دنیا خدا کا کھیت ہے. آمین، اس کھیت میں خدا جو ہے ضرورت اسی کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو اس پر ایمان لائیں نجات پائیں، ہلاک نہ. اور یہی اگاپے محبت ہے. تو پادری صاحب بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ بائبل کے مطابق یہ اگاپے محبت ہر شخص کے لیے، ہاں جی، چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق ہاں جی، رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اگاپے محبت پوری دنیا کے ہر پوری ایک دنیا کے لیے، پوری انسان کے لیے ہے کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے. ایون چرند پرند، ہوا پانی، فضا، کیونکہ سب ہی چیزیں جو ہیں کلام کے مطابق جب خدا نے کہا خوب اچھا ہے. یس، پیدائش کتاب میں لکھا خدا نے کہا سب اچھا ہے. بالکل، جو آسمان کو علیحدہ کیا پانی سے اور زمین کو بنایا سب کہا اچھا ہے، لیکن آلودگی گناہ کے سبب سے آئی ہے. یس، اب ساری خلق کے لیے جو ہے، پوری خلق کے لیے یونیورسل یہ میسج ہے جو ہے اگاپے محبت جو سب ہے کے لیے. سب کے لیے. آمین. ہاں جی، آمین. تو پادری صاحب اس اگاپے محبت کو ایک ایماندار ہوتے ہوئے کس طرح لے کے چلنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل 10ویں باب کی 34 آیت میں لکھا ہے یس، کہ
وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تلوار چلانے آیا ہوں، یس میں صلح کرانے نہیں آیا. یعنی صلح یہ وہ نہیں جو انسان آج انسان سے کرتا ہے. یس یہ 7واں کلمہ ہے. 7ویں کلمے میں جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ملاپ کو کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. 6 کلمے میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے کہا کہ تمام ہوا. اب یسوع مسیح یہاں ملاپ جب کرا رہا ہے تو پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے ذریعے پوری دنیا میں جو ملاپ ہے وہ صلیب پر ہوا ہے. اگر ہم اپنی صلیب اٹھانا سیکھ جائیں یس اور ہم صلیب کو جو کہ تلوار چلانے کے بعد تنگ دروازہ ہے، یس جب آپ صلیب کے مضمون کو سمجھتے ہیں اس میں جو پیغام ہے وہ خوشخبری ہے. لوگ صلیب کے نشان سے تو واقف ہے سر، لیکن صلیب کے پیغام سے نہیں واقف. صلیب کے پیغام کے لیے آیت لکھی گئی 1 کرنتھیوں 1 باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جو صلیب کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں وہ نجات پائیں گے. تو صلیب کا پیغام ہی اگاپے محبت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا صلیب کے پیغام میں یہ چاہتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے پاس ہم نور بن کر جائیں، ہم نمک بن کر جائیں، ہم برداشت کرنا سیکھیں. ہم ایگو اور ابھی بھائی بھائی سے محبت نہیں کرنا چاہتا، خاندانی اختلافات ہیں، کڑواہٹ ہے، نفرت ہے. تو صلیب کے پیغام کو ہم سمجھیں سر. صلیب کا پیغام ہے جو ہمیں زور دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، یس طاقت دیتا ہے تاکہ ہم پوری دنیا میں اس کے گواہ بنیں. اعمال کی کتاب 1 باب کے 8 آیت میں لکھا ہے کہ جب تم روح القدس تم پاؤ گے، قوت پاؤ گے تو پوری دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو. یروشلم میں اور یہودیہ میں، انطاکیہ میں، سامریہ میں اور پوری دنیا میں گواہی کے لیے خداوند یسوع مسیح بلا رہا ہے. تو سر یہ اگاپے محبت ہی لے کر جانی ہے. آمین پوری دنیا میں خدا خود بلا رہا ہے کہ انتہا تک میری محبت کو لے جاؤ تاکہ لوگ جو ہیں ہلاک نہ ہوں. یس اور رینہارڈ بونکے ایک اچھے خادم تھے. جب وہ افریقہ میں خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ میں دوزخ کو جو ہے ہیل جو ہے وہ خالی ہو جائے اور بادشاہی بڑھ جائے. آمین پریز کا آمین. تو وہ یہ اس کے پاس مضمون محبت ہی تھا، پیغام محبت ہی تھا. اور یہی آج خدا کا کہ منصوبہ کہ ہم لے کر چلیں اس کو اور دنیا کی انتہا تک یسوع کے گواہ بنے گا. یسوع نے ہمارے لیے مار کھائی، یس صلیب اٹھائی، جان دی اور اس نے فتح پائی ہے. اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب یسوع پر ایمان لائیں اور نجات پائیں. آمین. تو پادری صاحب لاسٹ پر ایک آخری کوسچن میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگاپے محبت پر آپ درس ایمانداروں کو بھی دے رہے ہیں، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اگاپے محبت جس کا آپ درس دے رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں کس طرح آئی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ سن 2000 میں خدا نے مجھے بلایا خدمت کے لیے اور میرا پیشہ نرسنگ تھا. یس اور مجھے خدا نے کوئی 83 کے اندر نرسنگ میں جو ہے جاب دی، یس کیونکہ جاب کے ذریعے مجھے او ٹی ٹیکنیشین بننے کا موقع ملا. تو سن 2000 میں جب میں بہت پیسہ کما رہا تھا، بڑی رنگینیوں میں مصروف تھا یس اور دنیا کے مزوں میں اور دنیا داری میں دنیا دار تھا، وقت وہ گزارا. اور تو خدا نے اس وقت مجھے سن 2000 میں کہا کہ بیٹا میری خدمت کرو، میرے پاس آ جاؤ. تو سن 2000 سے آج مجھے خدا نے 2021 سال ہو گئے خدمت کرتے. فل ٹائم میں پاسٹر ہوں اور میں بلایا گیا ہوں. اور 2000 سے ابھی مجھے 21 سال، اور پوری پاکستان میں خدا مجھے فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور اور اس کے علاوہ کوئٹہ، اس کے سندھ میں، اس کے ملتان، پھر اس کے بعد ساہیوال اور مختلف جگہوں پر خدا مجھے چراغ بنا کر لے کر جاتا ہے. اور اب اس کی برکت یہ ہے کہ میری بیٹی ورشپر ہے، میری مسز جو ہے وہ ہیلنگ کے توڑے سے مامور ہے. سارا میرا خاندان، میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں جن میں سے 2 شادی شدہ ہیں، وہ سارے اگاپے محبت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بلیس ہو رہے ہیں. اور ڈے بہ ڈے ہم جو ہیں برکت سے اور عزت سے اور زندگی کی سہولتوں سے، روپے پیسے سے آسودہ ہوتے جا رہے ہیں. آمین آمین. تو ناظرین، آج اگاپے محبت کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں. خدا کے خادم نے
بتایا ہے کہ اگاپے محبت کو کس طرح لے کر چلا جائے، کس طرح اگاپے محبت انسان کے اندر پروان چڑھتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خاندان کے تعلق سے بھی بتایا کہ میں اور میرا خاندان، بیوی بچے بھی اگاپے محبت سے معمور ہے۔ اصل میں اگاپے محبت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے اگاپے محبت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس خوبصورت شو کے وسیلے سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کلام کی پرفضل باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ تو ناظرین، لیں گے آپ سے اجازت۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔